अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे आज के रोज़ हम जनाब सुहेल वड़ाइच का तज्जिया लेते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद एक मुतफ़िका एलामिया सामने आया है। ये नेशनल एक्शन प्लान कब तक काबिल अमल होगा और हम इतने अहम फैसले करने में अक्सर देर क्यों कर देते हैं। तारीखी पस मंज़र में हम जायज़ा लेंगे कि बतौर कौम हमने अब तक जो फैसले लिए हैं उनके क्या नताइज रहे हैं। सुहेल साहब, आगाज़ इस बात से करूँगी, किस बात का इंतजार था कि 132 बच्चों की जाने जाएं, फिर हमारे ज़मीर जागें और फिर हम कोई फाइनली पॉलिसी सामने लेकर आएं? ये है तो बड़ी अलमनाक बात और हमारे सबके लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमने कई करारदादें पास की और जो तैयारी प्रॉपर करनी चाहिए थी बतौर कौम वो न की। यहाँ तक कि सानिया पेशावर जैसा एक वाक़या हो गया जिसने सबको झंझोड़ दिया। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है कि कौमों के फैसले बड़ी मुश्किल से होते हैं, वक्त लगता है। और ऐसी कौम जिसकी फ़िक्र बटी हुई हो, जिसके अंदर मुख्तलिफुल ख़याल लोग मौजूद हों, जो ये समझते हों, एक फैक्टर हमेशा से बड़ा छोटा सा फैक्टर है, वो ये समझता रहा है कि जी पाकिस्तान का आइन जो है इस पे नहीं चलना, हमें एक नया आइन बनाना चाहिए जो कि बिल्कुल मज़हब के मुताबिक हो, जो कि बिल्कुल इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक हो, एक मजहबी रियासत बनाना चाहते हैं। फिर कई हैं जो इसको सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसा मुआशरा जिसमें इत्तफाक़ राय ना हो पाए, उस मुआशरे में बड़ा वक्त लगता है इत्तफाक़ राय के फैसले लेने से। सब 67 ईयर्स में इत्तफाक़ राय कुछ बातों पे नहीं हो पाया, तो आगे की क्या उम्मीद रखें? देखें, अगर आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री देखें कि मुसलमानों ने जो कि बहुत जवाल का शिकार हो गए, मुगलिया सल्तनत जाती रही। 1857 में मुगलिया सल्तनत का शिराजा बिखर गया और जो एक नाम नेहाद छोटी सी मुस्लिम एम्पायर थी वो जाती रही, अंग्रेज आ गए। तो मुसलमानों ने पहला मुत्तफिका फैसला किया, हिंदुओं ने हमसे पहले कर लिया, वो था कि हमने जदीद तालीम हासिल करनी है। और इसकी शदीद मुखालफत हुई मजहबी हलकों की तरफ से भी और हमारी उस वक्त की मिडिल क्लास से भी। लेकिन ये फैसला हो गया सर सैयद अहमद खान ने, और ये फैसला ऐसा सही हुआ कि उसने एक पूरी नई जनरेशन पैदा कर दी, मुसलमानों का एक पूरा ऐसा तबका पैदा कर दिया कि जिसने नाइंसाफियां जो थीं बरे सगीर में उनके खिलाफ आवाज बुलंद की और फिर बिलाखिर एक और फैसला कर लिया, और वो था पाकिस्तान बनाने का फैसला। अब आप देखें कि पाकिस्तान बनाने से आप 25 साल पहले, 30 साल पहले चले जाएं तो किसी को ये नजर नहीं आता था कि पाकिस्तान बन जाएगा या पाकिस्तान बनने का इम्कान भी है। और मुख्तलिफुल ख्याल जो मुस्लिम लीडर्स थे, बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स थे, लेकिन किसी कंसेंसस की तवक्को नहीं थी। लेकिन जब कंसेंसस होने पे आया तो चंद सालों के अंदर 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और 47 में पाकिस्तान बन गया, और 1946 तक जो थी मुस्लिम लीग भी इस बात पे तैयार थी कि कोई अगर और अच्छा ऑप्शन हो तो हम वो लेने को तैयार है। लेकिन कंसेंसस ये था कि अल्टीमेटली हमने एक अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी और अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग मुल्क लेना है। तो यूपी के मुसलमानों ने भी वोट दिया पाकिस्तान के हक में, उन्होंने तो नहीं आना था पाकिस्तान में। तो ये दूसरा कंसेंसस हुआ। फिर इसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो हम बहुत बड़े बड़े कंसेंसस नहीं कर सके। करारदाद मकासद आई, 1956 का पहला आइन आया, उसमें आप देखें क्या किया हमने कि मशरकी पाकिस्तान से हमने पैरिटी का असूल लिया। पैरिटी क्या थी कि आबादी तो मशरकी पाकिस्तान की ज्यादा है, लेकिन वो नुमाइंदगी हमारे बराबर लेंगे। और ये मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने खुद ये सरेंडर किया अपना राइट। ये 56 का आइन था और ये कहते थे कि 56 का आइन मनसूख हुआ तो शायद मशरकी पाकिस्तान के साथ मिलकर नया आइन ना बन सके, और वैसा ही हुआ। और फिर पाकिस्तान दो लख्त हुआ, अलमिया मशरकी पाकिस्तान हुआ। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि 1973 का जब आइन बन गया तो ऐसे लगा कि अब सब मजहबी
اور سیاسی عناصر جو ہیں وہ مل کے پاکستان کے کم از کم لائے عمل پر اتفاق ہو گئے. لیکن پھر مارشاء اللہ آئے, پھر جمہوری حکومتیں آئیں, پھر وہی سیاسی مذہبی اختلاف شروع ہو گئے. لیکن قوموں میں کنسنسس مشکل سے ہوتے ہیں. اب یہ جو کل کا کنسنسس ہے یہ بڑی مشکل سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے چونکہ یہاں پہ بریک لینی ہے, کئی جانوں کے ضیاع کے بعد کنسنسس ہو گیا, لیکن اب معاملات کو آگے لے کے جانا ہے. عمل درآمد کتنا آسان ہوگا اس کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گی اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب, فیصلہ کر لیا, کنسنسس ہو گیا, دیر سے ہی صحیح. اب آگے کیسے جانا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, کون کرے گا؟ سیاستدان اس میں لیڈ لیں گے یا پھر اسٹیبلشمنٹ فوج؟ میرا خیال ہے اس وقت تو سب ایک پیج پر ہیں, لیکن ہم یہ توقع کریں کہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہوگا, کوئی اس سے اختلاف نہیں کرے گا, کل کو کریں گے. عمل درآمد کا جب مرحلہ ہوگا تو کئی آوازیں اٹھیں گی, لیکن ایک بات تو طے ہوئی کہ کم از کم دہشت گردی کی ڈیفینیشن اور دہشت گردی کے خلاف لائے عمل پر سب متفق ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا جی, پہلے بھی کئی قراردادیں ہوئیں, بھائی وہ قراردادیں واضح نہیں تھیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قومی اسمبلی سے جو قراردادیں ہوئی تھیں بالکل واضح نہیں تھیں, مبہم تھیں, وہ بہت مبہم تھیں. اس میں مذاکرات کی بات بھی کی گئی تھی اور اس میں سوات آپریشن کی حمایت بھی کی گئی تھی. تو وہ جو ہمارے ہاں دونوں سوچیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا, وہ اس میں موجود تھی ان قراردادوں میں. صرف یہ تھا کہ اس پہ زور دے دیں, اس پہ ابھی زور نہ دیں. اور جو دوسرے تھے مذہبی جماعتیں یا جو اس وقت طالبان کے حامی تھے, ہم میں سے کئی, وہ سمجھتے تھے ہمارے بھی بیچ میں آرٹیکلز موجود ہیں, اور جو آپریشن کرنا چاہتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے بھی آرٹیکلز موجود تھے. تو وہ کنسنسس کچھ ہاچ پاچ کنسنسس تھا. اب یہ والا جو کنسنسس ہے یہ کافی کلیئر ہے. اچھا, اکثر جب دو راہے پہ کھڑے ہوں ہم بطور قوم تو ایک رستے کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس وقت وہ رستے کا انتخاب کون کرتا ہے؟ کیونکہ جب ہم ہائنڈ سائڈ میں دیکھتے ہیں تو سیاستدان فوج پہ الزام ڈالتے ہیں, فوج والے سیاستدانوں کی نااہلی کا رونا روتے ہیں. میں اگر سچ کہوں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلا. الٹیمیٹلی کیا پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کی ڈائریکشن پہ ہم فخر کر سکیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نہ سیاستدان اور نہ ہمارے بھائی دونوں ہی مبرہ نہیں ہیں ان فیصلوں سے. کیونکہ پاکستان کی ڈائریکشن فارن پالیسی کی, انٹرنل پالیسی کی, یہ جب بھی اس کا فیصلہ ہوا یہ صحیح فیصلہ نہیں کیا گیا. ہم جب بھی دو راہے پہ کھڑے ہوئے پتہ نہیں کیوں ہم نے غلط فیصلے کیے. اگر ہماری یہ ساری پالیسیاں ٹھیک ہوتی تو ہم کیوں گرداب میں پھنستے, ہم کیوں طوفانوں میں مبتلا ہوتے. اسی لیے ضرورت ہے کہ ایک آلٹرنیٹ ویو ہمیشہ رکھا جائے, تاکہ آپ جو اس وقت ریاستی پالیسی جا رہی ہوتی ہے اگر اس پہ ایک چیک ہی نہ ہو, اگر دوسری رائے ہی نہ ہو, تو پھر ہم گرداب میں پھنستے رہیں گے. اسی لیے دنیا میں دوسری رائے کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ میرا یہ خیال ہے کہ اب نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے پہلی دفعہ یہ کم از کم دہشت گردی کے حوالے سے وضاحت, کلیئرٹی آئی ہے جو پہلے نہیں تھی. اور یہ گڈ طالبان, بیڈ طالبان, کس کو چننا ہے, کس سے لڑنا ہے, کس سے کیا کرنا ہے, یہ ایسا ایک عجیب و غریب معاملہ تھا, مہمہ تھا جو کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا. اگر تو اب واقعی ہی اس کے بارے میں کلیئرٹی آ چکی ہے تو پھر تو یہ معاملہ آسان ہو جائے گا. لیکن ابھی بھی اگر اس کے اندر کوئی ہڈن چیزیں رہیں تو پھر یہ اور کمپلیکیٹ ہوتا جائے. عوام میں آپ سمجھتے کلیئرٹی آ گئی؟ کیونکہ امریکہ کی جنگ کہہ کر ہم لوگوں کو بہت دفعہ کہا گیا کہ ہماری جنگ نہیں ہے, تو ہماری جو پالیسی ہے وہ کیا ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر بنائے, اوروں کا اثر قبول کر کے بنائے, وہ افیکٹ تو کرتی ہیں چیزیں. بالکل, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی ہر پالیسی اپنے ساورن ڈیسیژنز پہ بنائیں؟ کیا پاکستان جو ہے اس کے بارے میں جو دوسرے لوگ تجزیے کرتے ہیں وہ سب غلط ہوتے ہیں؟ کیا ہم ہی اپنے تجزیے صحیح کر سکتے ہیں؟ مطلب بظاہر تو یہ بات لگتی ہے کہ ہم سے زیادہ ہم کو کوئی نہیں جانتا, اس لیے ہم جو پاکستان میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, ہوم گراؤنڈ ڈیسیژن کرتے ہیں, وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ سارے پس منظر کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم بہت سارے فیصلے غلط کرتے رہے ہیں, اور جو ہمیں دنیا میں اس پہ جو کرٹیک آتی ہے وہ درست ہوتی رہی ہے. اور میں 2 مثالیں دوں گا.
مثلا جب آٹومن امپائر زوال کا شکار ہو رہی تھی تو ترکی میں اور خلافت عثمانیہ میں کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن اگر آپ اس وقت کے برٹش کونسل جنرل کی اور یورپین کونسل جنرلز کی ڈائریاں پڑھیں تو وہ صاف بتا رہے تھے کہ یہ تو اکنامک ڈیزاسٹر ہو چکا ہے، بس یہ جانے والی ہے یہ ریاست۔ روس ہماری آنکھوں کے سامنے سب کے مثال ہے کہ روس ایک دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں بہت سارے فلاسفر یہ کہہ رہے تھے کہ روس زوال کا شکار ہونے والا ہے، آئرن کرٹن گرنے والا ہے، لیکن روس کے لوگوں کو نہ علم تھا، نہ ان کے ہوم گرون جو ایجنڈا بنانے والے تھے ان کو علم تھا۔ اس لیے کبھی کبھی ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنے گھر میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں، لیکن جو مجھے پڑوسی آ کے مشورہ دیتا ہے یا مجھے کوئی میرا رشتہ دار آ کے مشورہ دیتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، میں غلط کر رہا ہوتا ہوں۔ یعنی اپنے ببل سے کبھی کبھی باہر نکل کر بھی سوچنا چاہیے۔ بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے تو اس تمام معاملے میں میڈیا کی کتنی ذمہ داری ہے، جو بیانیہ ہے دہشت گردی کے خلاف، اس میں ہم پر کیا کیا فرائض ہیں، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ اسول صاحب، موجودہ تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ جب سے فوجی قیادت ان تمام میٹنگز میں بیٹھنا شروع ہوئی ہے، تاثر یہ جا رہا ہے کہ فیصلے تیزی سے ہو رہے ہیں، کوئک ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، پالیسی میں بھی ہم فرق دیکھ رہے ہیں واضح، تو کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ تو صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے پاک فوج نے اور یہ دلچسپی لینی شروع کیا کہ یہ فیصلے ہونے چاہیے، اور ان کی ان پٹ بھی ہے اور ان کی موجودگی بھی ہے، اس سے ایک تو جو سیاسی منظر ہے اس میں کشیدگی میں کمی آئی ہے، اور دوسرا واقعی ڈیسیژن میکنگ فاسٹ ہوئی ہے، کیونکہ سم ہاؤ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں کم ہی لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس معاملے کی بہترین ہینڈلنگ فوج ہی کر سکتی ہے۔ تو پھر لوگوں کا یہ کہنا جائز ہے کہ پھر فوج ہی پھر سنبھال لے کمان، مطلب ضرورت کیا ہے پھر سیاستدانوں کی؟ نہیں، یہ میں اس سے بڑے شدت سے اختلاف کروں گا۔ یہ جو آپ لوگ ہیں نا ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے، یہ آپ ہمیشہ حالات کو اور واقعات کو غلط ٹرن دیتے ہیں۔ اچھا، دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوج کو ایکسپوز کرنا، فوج کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ پاکستان سولین اور فوج سے مل کے بنتا ہے، ڈیسیژن میکنگ بھی سب کی اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اس طرح سے کہنا، جب بھی فوج ایک حکومت میں آئی ہے اس سے فوج کمزور ہوتی ہے۔ آپ کے ملک کی ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہوتا ہو، لیکن اس سے، کیونکہ ہماری پاکستان کی فوج نیشنل آرمی ہے، نیشنل آرمی پہ کنسنسس ہوتا ہے، سب گروہوں کا اتفاق ہوتا ہے، اس لیے سولین چھتری رکھنی ضروری ہے تاکہ نہ آپ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوں، عوام کی سپورٹ رہے، اور پھر آپ ایکشن لیں۔ اس لیے یہ سوچ کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج آ جائے، بالکل غلط ہے۔ فوج اور عوام کو، حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، سب قوم کو مل کے چلنا ہوگا، تبھی آپ اس بڑے کرائسس کا سامنا کر سکتے۔ اگر یہ کانفلکٹ رکھیں گے ہر وقت، یہ سولین، یہ فوجی، یہ ان کی سوچ یہ ہے، تو پھر آپ اتنی بڑی جنگ نہیں لڑ سکیں گے۔ چلے سیاستدانوں کے کردار کی چونکہ آپ نے بات کی، تو ہم نے دیکھا کہ جب سابق صدر داخل ہوئے آصف علی زرداری ہال میں، تو وزیر اعظم صاحب خود ان کو بازو سے پکڑ کر لے کر گئے، مطلب کیا گفتگو شنید ہوئی کہ ان کا کردار بیسکلی؟ میرا خیال یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے شاید ہی، مجھے ریسنٹ پاسٹ میں 1985 سے تو میں پالیٹکس کو بڑی قربت سے دیکھ رہا ہوں، 1985 کے بعد کوئی بھی اپوزیشن ایسی نہیں آئی جس نے حکومت کے ساتھ اتنا تعاون کیا ہو۔ اچھا، یہ پاکستان میں ایک نئی مثال انہوں نے قائم کی، فرینڈلیسٹ اپوزیشن، اور ان کی کوئی ان کے لیے کرائسس نہیں کھڑا کیا، اور شاید یہ ایک نئی روایت بھی ہو، اس پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں کہ جی ان کے مفادات ہیں، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، لیکن دوسرا بھی اینگل دیکھیں کہ کیا دنیا میں اپوزیشن کیسی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں تو جمہوری اپوزیشن اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، وہ ایشوز پہ اوپر اختلاف کرتے ہیں، لیکن جب کرائسس آتا ہے، وار آتی ہے، بحران آتا ہے، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں دو ایشوز کے اوپر گورنمنٹ اور اپوزیشن کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی آف دا نیشن۔
اس پہ بالکل اختلاف نہیں کیا جاتا کہ اس سے ملک تباہ ہوتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے اکانومی. پاکستان کے اندر ان دو ایشوز کے اوپر مہربانی کر کے یہ آل پارٹیز کانفرنس روز ہو رہی ہیں, تو ایک آل پارٹیز کانفرنس اس ایشو پہ بھی کر لیں کہ سیکیورٹی کے اوپر اگلے 15 سال اور اکانومی کے اوپر اگلے 15 سال کا لائے عمل طے کر دیں. اور سب سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کریں, اکانومی کو اپنے اصولوں کے مطابق چلانے کی کوشش کریں, لیکن ریورٹ نہ کریں وہ ڈیسیژن جو ایک حکومت کرتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب نئی حکومت آتی ہے پچھلے فیصلے سارے ختم, اور وہ پھر نئے فیصلے شروع کر دیتے ہیں. وہ 3 سال چلتی ہے پھر نئے فیصلے. تو کم از کم اکنامک اینڈ سیکیورٹی ایجنڈا جو ہے اس پر اتفاق رائے کر لیں, اس پر ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں. یہ اگر ہو جائے تو پھر باقی چھوٹے موٹے سیاسی اختلاف چلتے بھی رہیں تو کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا ہم اپنی صفوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. اب چونکہ یہ جنگ خالی ہمارے جوان نے محاذ پر نہیں جیتنی, ہمیں اپنے معاشرے میں بھی جیتنی ہے. بیانیہ ڈیولپ کرنا, میڈیا کی کیا ذمہ داری اس وقت خاص طور پہ, کس طرح سپورٹ کیا جائے؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ ہم میں بہت سے لوگ ذمہ دار بھی ہیں, کئی غیر ذمہ دار بھی ہیں. اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ فرض کریں ایک راستہ یہ ہے کہ پابندیاں لگا دی جائیں, ایک یہ ہے کہ اسی طرح کی آزادی رہے. اب ان میں دونوں میں دیکھنا پڑے گا فائدہ کس میں ہے, نقصان کس میں ہے. آپ یہ تو مانیں نا, پاکستانی میڈیا نے 100 اس پر الزامات ہیں, سیاسی الزامات ہیں اور الزامات ہیں, لیکن ایک چیز تو اچیومنٹ کی ہے کہ دنیا میں اس کی ساکھ تھی اس کی آزادی کی. اب لوگ کئی سالوں سے بی بی سی, وائس آف امریکہ یا آل انڈیا ریڈیو اس لیے آن نہیں کرتے تھے کہ پاکستان کے حالات جانیں. اور اگر بی بی سی نے, وائس آف امریکہ نے پاکستان پر کوئی رپورٹ دینی ہوتی تھی تو وہ پاکستانی میڈیا کو کوٹ کرتا تھا. تو جب ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں اس میں پاکستانی میڈیا کی ساکھ کی ضرورت ہے. اگر ہماری ساکھ جاتی رہی, اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سچ ہی نہیں بول رہے یا یہ آزاد ہی نہیں ہے, تو پھر لوگ دوبارہ کسی اور چینل کی طرف, کسی غیر ملکی چینل کی طرف جائیں گے جو کہ ایک المیہ ہوگا کہ ایک 12 سال کی جو سٹرگل ہے الیکٹرانک میڈیا کی وہ جاتی رہے گی. سہیل صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور سوالات بھی تھے, لیکن پھر ہم کبھی آپ سے پوچھیں گے. اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.